बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की। आपने नाम सुना है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का? नहीं सुना तो कोई बात नहीं है। आपको पता है कुरान जो है, कुरान में बहुत सारी कहानियाँ हैं और हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमें सबक बताती हैं, क्या सही है क्या गलत है। ये सब हम कुरान में पढ़ते हैं ना, आप लोग पढ़ते होंगे, सिपारा पढ़ते हैं, घर में अम्मा बताती हैं, सब बताते हैं। तो इसमें कुरान में बहुत मज़े की चीज़ें ये हैं कि जो जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ में मौजूद है और किसी न किसी पैगंबर के हवाले से है। अब आज जो हम कहानी सुनाएंगे ज़ैद, तो आज हम जो कहानी सुनाएंगे वो उसके सुनाएंगे गधे की। गधा आप लोगों ने देखा है ना? तो हाँ, गधा जो है आज उसकी कहानी सुनाएंगे। और गधे का ताल्लुक़ जो है वो किसके साथ था कुरान में? जो पैगंबर थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ। हज़रत उज़ैर जो थे बहुत नेक, बहुत पाकीज़ा सिफ़त और बहुत अच्छी आदतों के, बहुत नेक अल्लाह को मानने वाले इंसान थे। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब कौन सी नाजिल हुई थी? तौरात, है ना? तौरात या तौराह कहते हैं, तौरात कहते हैं, मुख्तलिफ लोग कहते हैं। तो वो किताब उनके ऊपर नाजिल हुई थी और वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इस ज़माने में वो यानी 450 बीसी का मतलब होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का ये ज़माना है, जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वक्त था और वो उस ज़माने में ज़िंदा थे। तो वो क्योंकि बहुत नेक और अच्छी सिफ़ात के, अच्छी आदात के मालिक थे, तो लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत पसंद करते थे और उनकी हर बात मानते थे। तो एक उस ज़माने में एक बादशाह था बख्त नसर। क्या नाम था उसका? बख्त नसर। और वो बहुत जालिम था, बेहद जालिम बादशाह था। उसने क्या किया कि यहूदियों को उसने बहुत कत्लेआम किया उनका, और वो जेरूसलम, जैसे यरूशलेम भी कहते हैं और जहाँ पे मस्जिद अक्सा भी है आपकी, उसको पूरा तबाह कर दिया था। पूरा हर चीज़ जो है वो तबाह बर्बाद हो गई थी। तमाम इमारतें जो है वो सब ख़त्म हो गई थी, टूट फूट गई थी। और बहुत सारे यहूदियों को लेकर वो अपने साथ चला गया था, जिसमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। उन कैदियों में, उन लोगों में वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। अब वो कहाँ लेकर गया था? बाबुल एक जगह है, वहाँ पे वो उनको लेकर गया था। इंग्लिश में कहते हैं बेबीलोन। वहाँ वो लेकर गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत अरसे के बाद फिर ये जो थे, इन्होंने अपना वहाँ पे फार्म हाउस खोल लिया और ये आज़ाद, इन्होंने बहुत सारे यहूदियों को आज़ाद भी करा दिया। वो वापस अपने इलाकों में जहाँ के वो रहने वाले थे वो वहाँ आ गए। लेकिन हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे एक अपना फार्म खोला। फार्म तो आप लोग जानते हैं ना, खेत खलियान जहाँ पे अपने उन्होंने एग्रीकल्चर का काम करते थे। तो वह उन गधे के ऊपर बैठकर, उस ज़माने में तो गधे और घोड़े और ऊँट और ये इन्हीं चीज़ों पे सवारी होती थी ना, तो उनके पास गधा था, उसके ऊपर वो जाया करते थे। और सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे, अपना खेती बाड़ी देखी और उसके अपने बाग वाग देखे और उनकी देखभाल की और वापस आ गए। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत उज़ैर जो थे वो अपने गधे के ऊपर जा रहे थे कि वो उनका गुज़र एक ऐसी बस्ती से हुआ जहाँ बिल्कुल तबाही मची हुई थी और सारे घर गिरे हुए थे, सब टूट फूट थी और दोपहर का वक्त था और ये गर्मी भी थी, ये बहुत थके हुए भी थे। तो इन्होंने जब चारों तरफ देखा, इधर भी घर गिरे हुए, इधर भी घर गिरे हुए सब, तो फिर ये सोचने लगे कि ये क्या है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि अपने गधे से उतरे और उतर के उसको एक दरख्त के साथ बांध दिया और रास्ते के में खाने पीने के लिए जो अपने ये लाते थे, तो गधे के लिए चारा लाते थे। चारा जो घास फूस होती जो गधा खाता है उसका खाना, और अपने लिए अंगूर, और उसमें किसी जगह लिखा है कि रोटी के टुकड़े थे और किसी जगह लिखा है कि अंगूर थे और खजूर थी। तो ये लाए तो इन्होंने क्या किया कि एक प्याले में
انگور جو ہے نچوڑ کے اس کا رس نکال کے پیالے میں رکھا اور روٹی کے ٹکڑے اس میں بھگو دیے اور یہ دیوار سے ٹیک لگا کے، وہ گھر ایک ٹوٹا پھوٹا ویرانہ تھا، وہاں پہ وہ بیٹھے اور ٹیک لگا کے، اور ان کا بس ابھی میں کھاتا ہوں، تھک گئے تھے نا سفر کر کے۔ تو جب یہ وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ یا اللہ، یہ اللہ کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا، مار کے پھر دوبارہ زندہ کروں گا، تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہاں اتنی پرانی، صدیوں سال پرانے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں انسانوں کی اور یہ سب، اور اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا انہیں، ہے نا؟ وہ بہت سوچ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے سے کہا کہ حضرت جو عزیر علیہ السلام ہیں ان کی جان نکال۔ فرشتے نے جان نکال دی۔ اب یہ سمجھے میں سو رہا ہوں، یہ 100 سال تک سوتے رہے۔ اب 100 سال میں ہوا کیا کہ وہ جو گدھا تھا وہ بالکل ہڈیاں بٹیاں اس کی علیحدہ ہو گئی، جیسے ڈھانچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، فلموں میں دیکھا ہے، ڈراموں میں دیکھا ہے کہ کسی کوئی ہڈی ادھر کوئی ادھر۔ 100 سال میں ہڈیاں تو ہوا کے ساتھ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو تھے ان کی باڈی خراب نہیں ہوئی تھی، یہ ایسا تھا جیسے کہ یہ سو رہے ہیں۔ اب انہیں جب سوتے ہوئے 70 سال ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فارس جو ہے، اس زمانے میں فارس نام تھا، وہاں سے ایک ملک ہے، وہاں سے ایک بادشاہ بھیجا۔ اس بادشاہ نے آ کے جو ان کا علاقہ، جو یروشلم کا علاقہ تھا، جو تباہ کر گیا تھا، بخت نصر بادشاہ جو تھا، قتل عام کر کے گیا تھا اور تباہی پھیر کے گیا تھا، تو وہاں پہ بادشاہ بھیجا۔ اس بادشاہ نے آ کے دوبارہ رینوویٹ کیا، اس علاقے کی دوبارہ سے ترقی ہوئی اور بہت پھل پھول اور بنگلے اور بلڈنگیں اور جو بھی اس زمانے کے ڈیزائن تھے، اس زمانے کے مکانات بننے شروع ہو گئے اور بڑی وہ خوبصورت بستی بن گئی۔ تو ان کو سوتے ہوئے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 70 سال۔ 70 سال کے بعد 30 سال میں وہ علاقہ جو تھا بالکل آباد ہو گیا، جو یہ ویرانہ اپنا چھوڑ کر آئے تھے، جو ان کا علاقہ تھا، جو حضرت عزیر علیہ السلام کا جہاں پہ گھر تھا، جو ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، جو سب برباد ہو چکا تھا، وہ دوبارہ سے آباد ہو گیا تھا۔ اب جب 100 سال پورے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور اس کے بعد کہا کہ بھئی اب ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے۔ تو ان کی آنکھیں اور ان کا دل، یہ 2 چیزیں بنائیں تاکہ یہ دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ آنکھیں ان کی دیکھتی رہیں اور دل ان کا فیل کرتا رہا، محسوس کرتا رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا حضرت عزیر علیہ السلام سے کہ یہ بتائیے آپ کتنا عرصہ سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ایسے دیکھا، سورج کو گھڑی تو نہیں تھی، تو سورج کو دیکھ کے انہوں نے اندازہ لگایا کہ میں دوپہر کو سویا تھا اور ابھی مغرب نہیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے میں 1-1.5 گھنٹہ سویا ہوں گا، یا ہو سکتا ہے اگلے دن میں اٹھا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ تو انسان نہیں سو سکتا۔ تو ان فرشتے نے کہا کہ نہیں، آپ 100 سال سوئے ہیں۔ 100 سال سوئے ہوئے؟ ہاں، آپ 100 سال سوئے ہیں۔ ذرا اپنے انگور کا جوس تو دیکھیے آپ کیا ہوا ہے اسے۔ اب جو انہوں نے اپنے پیالے کو دیکھا تو تازہ تازہ جوس جسے انہوں نے نکالا تھا ابھی۔ اب یہ پھر انہیں شک ہوا کہ بھائی مجھے 100 سال تو میں نہیں سو سکتا، یہ انگور کا جوس فریش تو نہیں ہو سکتا نا، اگر 100 سال میں سویا تو یہ بھی خشک ہو جاتا، ختم ہو جاتا، پیالہ ٹوٹ جاتا۔ تو فرشتے نے کہا اچھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اچھا اب آپ ایسا کریے، اپنے گدھے کو دیکھیں، گدھا آپ نے باندھا تھا کہاں گیا وہ؟ اب جو انہوں نے دیکھا درخت ہے، یہ تو گدھے کی ایک ہڈی ادھر پڑی ہے، ایک ہڈی ادھر پڑی ہے، اللہ یہ گدھے کو کیا ہوا؟ پھر انہیں یقین آیا کہ ہاں بھئی یہ تو 100 سال ہو گئے ہوں گے۔ اب کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا چلائی تو جناب وہ گدھے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے سب آ کے اکٹھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے ان سب کو جوڑ کے اس کا ڈھانچہ بنایا، ڈھانچہ بنا کے اس کے اوپر کھال چڑھائی، پھر اس کے بعد کھال چڑھا کے گوشت چڑھایا پہلے، پھر کھال چڑھائی، پھر اس میں بال، گدھے کے بال ہوتے ہیں نا، اس کی جلد کے پر بال ہوتے ہیں نا، اس سے دم میں بھی بال ہوتے ہیں، دم ہوتی ہے گدھے کی؟ ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، تو اس میں بھی بال ہوتے ہیں۔ تو وہ گدھا پورا جو ہے، وہ ڈھانچہ جو تھا وہ ایک پورا گدھا بن کے کھڑا ہو گیا، مگر وہ بے حس و حرکت تھا،
بے حس و حرکت مطلب وہ کچھ موومنٹ نہیں کر سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا. تو فرشتے نے کیا کیا، اس کے اندر روح پھونکی. جب روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا اور وہ ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگا، جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہے. تو وہ اس کا مطلب ہے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی پورا، ان کی باڈی تو تھی صحیح تھی، خراب تو ہوئی نہیں تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے 100 سال ہو گئے. پھر وہ فرشتہ جو تھا وہ اس کا جو کام ختم ہو گیا اور وہ اپنا واپس چلا گیا آسمان پہ. اب حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی چلو اب تو اپنے گھر چلنا چاہیے. اب اچھا جب ان کا یہ سوئے تھے تو آپ کو پتہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. 140 میں نے نہیں کہا، صرف 40 کہا ہے. ہاں صرف 40 سال کے تھے جب وہ سوئے تھے. اب جب 100 سال کے بعد اٹھے تو وہ 140 کا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی ایج کا اٹھایا، 40 سال کا ہی اٹھایا جس عمر میں وہ سوئے تھے. اچھا تو وہ جو حضرت عزیر علیہ السلام تھے اپنے گدھے پہ بیٹھے، اور جو ان کا اپنا علاقہ تھا جہاں ان کا گھر تھا، یہ ڈھونڈتے بھالتے ایک اندازے کے مطابق، کیونکہ وہ تو بالکل بدل گیا تھا، عمارتیں بدل گئی تھیں، گلیاں بدل گئی تھیں، سب بدل گیا تھا، 100 سال جو ہو گئے تھے. اب جب یہ اندازہ کر کے اپنے وہاں پہنچے تو گھر کے باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جو کہ بلائنڈ تھی، اندھی تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا. اور وہ جو تھی یہ بھی پہچان نہیں رہے تھے کون ہے یہ کیا ہے. انہوں نے جا کے اس بڑھیا سے پوچھا کہ یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا ہاں یہ عزیر کا گھر ہے. تو پوچھا عزیر کہاں ہے؟ تو عزیر تو پتہ نہیں کہاں ہے، 100 سال ہو گئے، ڈھونڈا ہم نے، بہت ڈھونڈا، لیکن وہ تو ہمیں ملے نہیں، وہ پتہ نہیں مر گئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا میں تو عزیر ہوں. تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے آپ عزیر ہیں. تو کہا نہیں بھائی میں عزیر ہوں، 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلا دیا تھا اور اب مجھے اٹھایا ہے دوبارہ تو میں اب آ گیا ہوں. تو بڑھیا نے کہا جو ان کی نوکرانی تھی، اور جب حضرت عزیر علیہ السلام گئے تھے سفر پہ تو یا وہ یہودیوں کے ساتھ جو یہ قید کر کے لے جائے گئے تھے، جب یہ گئے تھے گھر سے تو اس وقت اس بڑھیا کی عمر 18 سال تھی، اور اب وہ 118 کی ہو گئی، تو اس لیے بہت بوڑھی ہو گئی تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام سے اس بڑھیا نے کہا کہ بھائی اگر آپ عزیر ہیں تو بھائی عزیر تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی. تو اگر آپ عزیر ہیں تو آپ دعا پڑھیے، میری آنکھوں پہ دم کریے، اور تاکہ میری آنکھیں واپس آ جائیں، پھر میں مانوں گی کہ ہاں آپ عزیر ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، دعا پڑھی، ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کی ٹانگیں بھی فالج ہو گئی تھیں، اس کے اوپر بھی دم کیا، اور ان سے بڑی بی سے کہا کہ ہاں بھائی آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی تو اس کو نظر آ رہا تھا، یعنی ان کی دعا پوری ہو گئی تھی. پھر حضرت عزیر نے کہا کہ اب تم کھڑی ہو کے چل کے دکھاؤ. وہ کھڑی ہو کے چلنے لگی. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم عزیر ہی ہو. وہ بڑی بی جو تھی انہوں نے مان لیا اور کہا کہ میں تمہاری وہ ملازمہ ہوں، میں تمہاری میڈ ہوں. اور وہ بڑی خوش ہوئی، اور خوش ہو کے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ اس وقت کتنے سال کے تھے؟ وہ 118 سال کے تھے، کیونکہ جب وہ گئے تھے حضرت عزیر جب گئے تھے تو وہ 18 سال کے تھے. اب جب حضرت عزیر واپس آئے ہیں تو وہ 118 سال کے تھے. تو وہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ بڑھیا جو تھی وہ سب لے کے گئی جہاں پہ وہ سب لوگ اکٹھے تھے، جماعت میں ایک جگہ تھے، ان کے پوتے وہ سب جو بڈھے بڈھے ہو گئے تھے. تو ان سب کے پاس جا کے وہ بڑی ایکسائٹڈ تھی، بڑی خوش تھی، کہنے کہ دیکھو عزیر آ گئے ہیں، عزیر واپس آ گئے ہیں. تو سب نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، 100 سال ہو گئے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، وہ پرانے لوگ مر گئے ہیں، حضرت عزیر کہاں سے آ جائیں گے. تو بڑی بی نے کہا بھائی دیکھو میں اندھی تھی، آپ لوگ پتہ ہے نا آپ کو کہ میں اندھی تھی، مجھے نظر نہیں آتا تھا، دیکھو میں آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں. انہوں نے پڑھ کے دعا کی ہے، اور ان کی دعا جو حضرت عزیر کی دعا کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے تھے تو ان کی دعا قبول ہوئی، اور دیکھو میں چل کے بھی آ گئی اور میں دیکھ بھی رہی ہوں. تو یہ حضرت عزیر ہے. تو حضرت عزیر کے جو بیٹے تھے، بڑے بیٹے تھے جو 118 سال کے تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے جو والد تھے جو حضرت عزیر تھے ان کی کمر کے پیچھے ایک بالوں کا چاند بنا ہوا تھا. چاند جانتے نا، مون، آپ عید کے لیے چاند دیکھتے ہیں نا، پتلا والا.
تو وہ پتلا والا جو ہے چاند کی شکل بال جو ہے وہ تھے، تو انہوں نے قمیص اتاری، اور وہ تو تھا کیونکہ یہ تو تھے ہی حضرت عزیر. تو اب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر وہ جو جماعت تھی نا اس میں سے ایک آدمی نکل کے آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ حضرت عزیر ہیں تو بھائی اس نے جو بخت نصر بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا، اس نے جہاں لوگوں کو مروایا تھا، آبادی کو برباد کیا تھا، وہاں اس نے ایک کام اور یہ کیا تھا کہ تورات جو کتاب تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو اتری تھی وہ جلوا دی تھی، ختم کروا دی تھی. تو ایک بزرگ جو تھے اس زمانے کے، انہوں نے ایک کاپی جو تھی تورات کی وہ دفن کر دی تھی کہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ وہ ہمارے بزرگ تھے، دادا تھے، انہوں نے کی تھی، اور وہ صرف حضرت عزیر کو پتہ ہے کہ وہ کہاں دفن ہے. اگر آپ وہ نکال کے بتا دیں گے ہمیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں آپ عزیر ہیں. اور حضرت عزیر کی یہ قابلیت بھی تھی کہ وہ ان کو تورات زبانی یاد تھی اور وہ پڑھایا بھی کرتے تھے. تو جب وہ وہاں گئے، درخت کے نیچے زمین کھودی گئی، وہ کتاب جو ان کی تورات جو تھی وہ نکلی، اور وہ مگر اس کے صفحے گل سڑ گئے تھے. کتاب ظاہر 100 سال میں دبی رہی تھی نا زمین میں، کیڑے بھی کھا گئے تھے، کچھ صفحے تھے، کچھ مٹے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا، پوری تورات سنا دی، سب زبانی سنا دی. اب تو سب کو یقین آ گیا کہ ہاں بھئی انہوں نے تو نکال بھی لی، ان کے چاند بھی بنا ہوا ہے، اور یہ تو واقعی عزیر ہی ہیں. تو وہ سب جو ہے وہ خوش ہوئے، اور جو ہے پھر انہوں نے وہاں پہ سب کو پڑھانا شروع کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ کوئی انسان تو 100 سال تک سو نہیں سکتا اس لیے، اور یہ جنت میں چلے گئے تھے اور جنت سے دوبارہ واپس آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. تو ہمیں تو توبہ استغفار کرنی چاہیے نا، کیونکہ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد، ہے نا، اللہ الصمد. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے. لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ ان کو انگلش میں عزرا کہتے ہیں، EZRA، عزرا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے تھے. تو یہ زمانہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور زکریا علیہ السلام کے بعد 450 BC، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام آئے تھے. اور قرآن میں سورہ بقرہ میں 259 آیت ہے، 259ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ میں انسانوں کے لیے ایک تمہیں مثال بنایا ہے. ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اور جو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ کس طرح اللہ جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، انہیں ایسی خیال آیا تھا. ان کو اللہ پہ شک نہیں تھا، لیکن خیال جیسے ہمیں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں، تو اس طرح انہیں بھی ایک خیال آیا تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اطمینان دلانے کے لیے انہیں خود 100 سال سلایا، اور پھر ان کا گدھا بھی، اور پھر وہ ان کا جوس جو تھا گریپس کا، انگوروں کا، وہ تازہ رکھا. تو یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے.